अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो बाइडन और अमेरिकी नई ख़ारजा पॉलिसी के बारे में। क्या ख़ारजा पॉलिसी है, क्या फ़ॉरेन पॉलिसी है जो बाइडन ने अपनाई है, और क्या डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी थी, क्या डोनाल्ड ट्रंप का उनकी आइडियोलॉजी थी, उसके क्या व्यूज़ थे, उसके बारे में आज बात करेंगे। और जो बाइडन जो कि अमेरिका के नए प्रेसिडेंट हैं, उनकी क्या ख़ारजा पॉलिसी है और उनके क्या व्यूज़ हैं और उनकी क्या आइडियोलॉजी है। कौन से काम जो है जो डोनाल्ड ट्रंप ने किए थे और उसको तब्दील करके अब जो बाइडन कर रहे हैं, ठीक है, मतलब अपोजिट जा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में थोड़ा डिटेल में हम बात करेंगे अमेरिका की ख़ारजा पॉलिसी के बारे में, पास्ट और प्रेजेंट को मिला के। हम इंटरनेशनल रिलेशंस में हम जब भी फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं तो हम पास्ट और प्रेजेंट की बात करते हैं। हम इस वीडियो में पास्ट और प्रेजेंट की बात करेंगे, पास्ट और प्रेजेंट को कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो हम आज की इस वीडियो में बात करें जो बाइडन और अमेरिकी नई ख़ारजा पॉलिसी के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो बिलाखिर अमेरिकी हुक्मरान तबकात ने डोनाल्ड ट्रंप से जान छुड़ा ली, जो अमेरिकी सदारती तारीख में हुक्मरानों का सबसे डरावना ख्वाब था। 20 जनवरी को ट्रंप ने कसरे सदारत को खैरबाद कह दिया। उसने नए सदर की तकरीब हलफ बर्दारी में भी शिरकत नहीं की। अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट और उसके कॉर्पोरेट मीडिया ने पूरा जोर लगा के ट्रंप को इक़्तिदार से बाहर कर दिया, जो उनके नज़दीक इक़्तिदार की ऐवानों के लिए एक अजनबी था। अमेरिकी ज़र ख़रीद मीडिया और उनके माहिरीन इस बात पर मुसर हैं कि ट्रंप का मुज़हर एक आर्जी बिगाड़ था, जिसे उन्होंने कामयाबी से ठीक करके अब इक़्तिदार बाइडन को सौंप दिया है। दर हकीकत ये अमेरिकी साम्राज्य की तारीखी शिकस्त वरयखत दर हकीकत और आलमी सरमायादारी की नामियाती ज़वाल पजीरी है, जो एक के बाद एक मुल्क में अपना इजहार कर रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने लाअबालीपन और मुंह फट रवैयों से अमेरिकी साम्राज्य के जो है चेहरे को बेनकाब किया, जवाब जो अब तक मुनाफिकाना सिफारतकारी के पर्दे के पीछे छुपा हुआ था। जो बाइडन जो अमेरिकी हुक्मरानों का गाहक नुमाइंदा है, जो बाइडन जो है अमेरिकी नुमाइंदों का एक गाहक बन चुका है, ठीक है। तो उनको इक़्तिदार में लाकर अमेरिकी जो है साम्राज्य फिर से अपनी खोई हुई साख और आलमी जो है थानेदारी को बहाल करना चाहता है, लेकिन ज़्यादा शातिराना सिफारतकारी के ज़रिए। डोनाल्ड ट्रंप 4 सालों तक अपनी मन चली हरकतों की वजह से अमेरिकी हुक्मरान तबकात और उनके नाम नहाद लिबरल जमहूरी रिवायात के लिए सर का दर्द बना हुआ था। इसने रिवायती और जो है बोर्सो अखलाकियात और रख रखाव के जो हैं पर्चे वो फेंक दिया था, ठीक है, रख रखाव को एक दूर फेंक दिया था। इसने अमेरिकी कॉर्पोरेट मीडिया के बेहुदा चेहरे को बेनकाब करते हुए उन्हें दुरुस्त तौर पर झूठी खबरें फैलाने वाले का खिताब दिया। 2016 की सदारती इंतखाबी मुहिम के दौरान उसने अपनी मद मुकाबिल उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन को गलीज़ औरत का नाम दिया था। अगरचे क्लिंटन के बतौर वज़ीर ख़ारजा मुजरिमाना रिकॉर्ड को देखते हुए उसे उससे आला खिताब भी दिया जा सकता था, हत्ता कि उसने अपनी जर्नलों को भी नहीं बख्शा। उन पर तनकीद करते हुए उसने कहा कि ये लोग जंग के हिमायत करते हैं ताकि बम और जंगी तैयारी बनाने वाले शानदार कंपनियां खुश रखें, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो डोनाल्ड ट्रंप अपनी फ़ौजियों को एक रियलिस्ट की अजप्शन से देख रहा है कि हमारे जो फ़ौजी हैं वो रियलिस्ट के अजप्शंस को फॉलो करते हैं, रियलिस्ट हैं, ठीक है, क्योंकि रियलिस्ट हमेशा जंग को जो है तरजीह देते हैं, पावर को तरजीह देते हैं, ठीक है। अगरचे ये बात तो सारी दुनिया ही जानती है कि मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जंगों के लिए हमेशा बेताब होता है, लेकिन इस तरह की बातें अमेरिकी सदर के मुंह से इंतहाई गैर मामूली थी। इसके बहुत से बयानात और इक़दामात पूरी अमेरिकी तारीख में इंतहाई अजीब व गरीब थे। मसलन लातीनी अमेरिका से आने वाले तारकीन वतन को जराइम पेशा कहना, कई मुसलमान ममालिक पर सफरी पाबंदियाँ आयद करना, ग्लोबल वार्मिंग को फ़रेब कहना और सरबराहान ममलिकत से तल्ख जमलों का तबादला करना। अगरचे उसने दाखिली और ख़ारजा मुहाज पर अमेरिकी पॉलिसियों पर
کوئی بنیادی تبدیلی نہیں کی، لیکن اس کی جلد بازی اور لاپرواہی سے امریکہ کو دنیا بھر میں خجالت کا سامنا کرنا پڑا، اور بعض اوقات تو وہ سارا کام ہی بگاڑ دیتا تھا۔ اس پر نسل پرستی اور سفید فام بالادستی کو پروان چڑھانے کا بھی الزام لگا۔ تاہم تاریخی طور پر منظم نسل پرستی اور سفید فام بالادستی کے رجحانات امریکی سامراجی ریاست کی بنیادوں میں موجود رہے ہیں۔ ایک ایسا آؤٹ سائڈر جو نسل پرستانہ، تارکین وطن دشمن اور سفید فام بالادستی کے رجحانات رکھتا ہو اور جن کا کوئی سیاسی پس منظر نہ ہو، اس کی انتخابات میں کامیابی، جبکہ حکمرانوں کی گاہک نمائندہ ہیلری کلنٹن کا انتخابات میں شکست کھانا دراصل امریکی سامراج اور اس کی تمام تر لبرل اور جمہوری اقتدار کی تاریخی زوال پذیر کی گامزی کرتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے جو ہے پرثبوت اور پر انتشار صدارت 3 نومبر کے انتخابات کے بعد ختم ہوئی، جبکہ امریکی حکمران طبقات کے ایک زیادہ گاہک، مہذب اور شاطر نمائندے جو بائیڈن سے اسے شکست ہوئی۔ ٹرمپ نے شکست قبول نہیں کی اور اپنے حریف پر بے تحاشا دھاندلی کے الزام لگائے۔ تاریخی طور پر انتخابی نتائج کو تسلیم نہ کرنا اور دھاندلی کے الزامات لگانا عام طور پر تیسری دنیا کے ممالک کا خاصہ رہا ہے، جہاں معیشتیں اور ریاست ہمیشہ بحرانی کیفیت میں ہوتی ہیں، لیکن یہاں معاملہ دنیا کی سب سے بڑی معاشی اور عسکری طاقت کا ہے۔ ہم غیر معمولی وقتوں میں رہ رہے ہیں جہاں عالمی سرمایہ داری اپنی تاریخ کے سب سے گہرے بحران سے دوچار ہے۔ ایک موقع پر تو اقتدار کی منتقلی بھی انتہائی مشکل نظر آ رہی تھی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے جالے اپنے قائد کے افسانے پر امریکی کانگریس کی بلڈنگ میں گھس گئے، جہاں جو بائیڈن کی جیت کو توثیق کے لیے کانگریس کا مشترکہ اجلاس جاری تھا۔ ایوان اقتدار میں توڑ پھوڑ کے یہ غیر معمولی مناظر پوری دنیا میں امریکی سامراج کی خجالت اور رسوائی کا سبب بنے۔ حالات اس حد تک بگڑ گئے کہ مجبوراً امریکی فوج کو واضح انداز میں مداخلت کرنا پڑی۔ امریکی جوائنٹ چیف آف اسٹاف نے ایک بیان جاری کیا جس میں کانگریس پر حملے کی مذمت کی گئی اور جو بائیڈن کی جیت کی توثیق کی گئی۔ بیان میں کہا گیا، آئینی عمل کی سبوتاژ کرنے کا کوئی بھی اقدام نہ صرف ہماری روایت، اقتدار اور حلف کے خلاف ہے، بلکہ یہ قانون کے بھی خلاف ہے۔ فوج کا اس طرح واضح طور پر مداخلت کرنا بھی امریکی تاریخ میں بے سابقہ ہے، اگرچہ ڈیپ اسٹیٹ اور اعلیٰ فوجی حلقے ہمیشہ سے ہی پس پردہ اپنی وارداتیں کرتے رہے ہیں۔ بائیڈن ایک ایسے وقت میں اقتدار سنبھال رہا ہے جو کہ کورونا وبا اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے امریکی معیشت 2020 میں 4 سے 5% سکڑ گئی ہے اور 22 ملین سے زائد امریکی بے روزگار ہو چکے ہیں۔ کاروبار دیوالیہ ہو رہے ہیں۔ اب تک 4,556,000 افراد کورونا وبا کی وجہ سے ہلاک ہو چکے ہیں۔ ویں طرز کے معاشی بحال ایک احمقانہ خواہش بن چکی ہے، کیونکہ متعدد تجزیہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ 2022 کے اختتام تک معیشت 2019 کی سطح پر نہیں آ سکتی۔ جو بائیڈن نے معاشی بحال اور کورونا وبا سے مقابلے کے لیے $1.9 ٹریلین کے پیکیج کی تجویز امریکی کانگریس میں پیش کی ہے، لیکن یہ رقم بھی معیشت میں خاطر خواہ جان ڈالنے سے خاسر ہوئی۔ معیشت میں ایک معنی خیز ابھار لانے کے لیے سرمایہ داروں کی بڑی سرمایہ کاری کی ضرورت ہے، لیکن اصل مسئلہ ہی یہ ہے کہ سرمایہ دار سرمایہ کاری نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ شرح منافع اس وقت 1945 کے بعد اب اپنی سب سے کم ترین سطح پر ہے۔ خارجہ پالیسی پر اپنی پہلی تقریر میں جو بائیڈن نے اعلان کیا، امریکہ واپس آ چکا ہے، سفارت کاری واپس آ چکی ہے۔ اس شخص کے منہ سے سفارت کاری کی واپسی کی باتیں انتہائی مضحکہ خیز ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے اس کی پیشروں نے صرف جنگیں لڑی ہیں اور اب ان جنگوں کو ختم کرنے کا وقت آیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی مدت میں کوئی نئی جنگ شروع نہیں کی، جبکہ مرد سفارت کاری اور امن
کے نوبل انعام یافتہ باراک اوباما نے لیبیا، عراق اور شام میں نئی جنگیں شروع کر کے ان ممالک کو کھنڈرات میں تبدیل کر دیا۔ یہ لوگ اب سفارت کاری کی بات اس وجہ سے کر رہے ہیں کیونکہ نظام کی تاریخی زوال پذیری کی صورتحال میں یہ لوگ اب مزید جنگوں کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ پہلے ہی افغانستان اور عراق میں امریکی سامراج کو شرمناک شکست سے دوچار ہونا پڑا ہے۔ اس کے باوجود یہ عراق اور افغانستان میں اپنے جرائم کو آگے بڑھانے کے لیے داعش جیسی وحشی تنظیموں کو پال رہے ہیں۔ اپنی اس تقریر میں اس نے سعودی عرب کی قیادت میں یمن کی جنگ کے لیے امریکی حمایت کے خاتمے کا اعلان کیا۔ سعودی عرب نے یہ جنگ دراصل یمن میں بڑھتے ہوئے ایرانی اثر و رسوخ اور ایران اور امریکہ کے درمیان ایٹمی مذاکرات، جس کے نتیجے میں ایٹمی معاہدہ وجود میں آیا، کے رد عمل میں شروع کی تھی۔ ایٹمی مذاکرات کے دوران اسرائیل اور سعودی عرب نے اسے ناکام کرنے کی بھرپور کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ معاہدے کے لیے بعد سعودیوں نے پاکستان سے ایٹمی ہتھیار خریدنے کے بارے میں بھی سوچا۔ اس وجہ سے امریکہ کو مجبوراً یمن کی جنگ میں سعودی عرب کی حمایت کرنا پڑی، لیکن ٹرمپ نے آ کر ایران کے ساتھ ایٹمی معاہدے کو ہی ختم کر دیا اور ایران پر تمام تر اقتصادی پابندیاں دوبارہ نافذ کر دیں۔ ایران کی اقتصادی ناکہ بندی کر دی گئی، لیکن ٹرمپ کے زیادہ سے زیادہ دباؤ کی پالیسی کے باوجود مشترکہ اور وسطی میں ایران کی مداخلت کو ختم نہیں کیا جا سکا۔ ایرانی ملاؤں نے عوام کی تمام تر معاشی مشکلات کی وجہ سے امریکہ کی اقتصادی پابندیوں کو قرار دے دیا۔ ٹرمپ کے ان تمام تر اقدامات سے مشترکہ وسطی میں تنازعات مزید شدت اختیار کر گئے۔ ایرانی جنرل قاسم سلیمانی کی امریکہ ڈرون حملے میں ہلاکت سے خطہ جنگ کے دہانے تک پہنچ گیا تھا، حتیٰ کہ امریکہ کے خلیجی اتحادی بھی ایک کھلی جنگ کے امکانات سے خوفزدہ ہو گئے۔ اب جو بائیڈن کی صدارت میں امریکی سیکرٹری خارجہ اینٹونی بلنکن ایران کے ساتھ ایٹمی معاہدے کو بحال کرنا چاہتا ہے۔ صدر جو بائیڈن نے رابرٹ مالی کو ایران کے لیے اپنا نمائندہ خاص مقرر کیا ہے۔ مالی نے 2015 کے ایٹمی معاہدے کو تشکیل دینے میں ایک اہم کردار ادا کیا تھا۔ یہ تقرری اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ امریکہ معاہدے کو بحال کرنے کی واقعی خواہش رکھتا ہے۔ انہوں نے صرف یہ شرط رکھی ہے کہ پہلے ایران ایٹمی معاہدے کے مطابق اپنی ذمہ داریاں پوری کرے، اس کے بعد امریکہ معاہدے کا حصہ بنے گا، جبکہ ایران کا کہنا ہے کہ پہلے امریکی معاہدے کی طرف واپس آئے اور ایران پر عائد اقتصادی پابندیوں کو ختم کرے، تب ہی ایران اپنی ذمہ داریاں پوری کرے گا۔ جو بائیڈن کے حلف لینے سے پہلے ایران نے یورینیم کی 20% افزودگی کا آغاز کیا، جس کا مقصد معاہدے کی بحال کی مذاکرات کے دوران اپنی پوزیشن کو مستحکم کرنا ہے۔ لیکن ایسے بہت سے عوامل ہیں جس سے معاملات مزید پیچیدہ ہو سکتے ہیں۔ سب سے بڑھ کر اسرائیل نے امریکہ کی معاہدے کی طرف واپس کو مسترد کر دیا، حتیٰ کہ ایران کی ایٹمی تنصیبات پر فضائی حملوں کی بات بھی کی ہے۔ ایٹمی ہتھیاروں سے لیس ایران نے صرف اسرائیل کے لیے ناقابل قبول ہے بلکہ خلیجی ممالک بالخصوص سعودی عرب کے لیے بھی ناقابل قبول ہے۔ وہ معاہدے کی بحال کو روکنے کی کوشش کریں گے۔ حال ہی میں ایک نامور ایرانی ایٹمی سائنسدان محسن فخری زادہ کو تہران میں قتل کیا گیا۔ مبینہ طور پر یہ اقدام اسرائیل نے کیا تھا تاکہ ایران اور امریکہ کے درمیان کسی ممکنہ معاہدے کا راستہ روکا جا سکے۔ ایٹمی معاہدے کے روس سے ایران کے ایٹمی ہتھیار بنانے کی مدت کو 1 سال رکھا گیا ہے۔ ایرانی ایٹمی تنصیبات پر حملے کے امکانات کی غیر موجودگی میں اسرائیل ایران کے ایٹمی بریک آؤٹ وقت کو بڑھانے کی کوشش کرے گا۔ معاہدہ ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں مشرق وسطی میں تنازعات جاری رہیں گے۔ ایٹمی معاہدے کی بحالی کی صورت میں ایران پر عائد اقتصادی پابندیاں ختم ہوں گی اور نہ صرف بیرون ملک بینکوں میں منجمد شدہ ایرانی ریاست کے اربوں ڈالر انہیں واپس ملیں گے، بلکہ وہ اپنی تیل بھی بیچنے کے قابل ہوں گے، جس سے ایرانی ملاؤں کی طاقت میں مزید اضافہ ہوگا اور خطے میں ان کی مداخلت مزید بڑھے گی۔ اس سے خطے میں پر پراکسی جنگیں بھی اور تیز ہوں گی۔
اس طرح نئی امریکی انتظامیہ نے طالبان کے ساتھ امریکہ کے معاہدے پر نظر ثانی کا بھی اعلان کیا ہے۔ امریکہ طالبان معاہدے کے تحت مئی 2021 تک امریکہ اور نیٹو نے افغانستان سے اپنی تمام فوجوں کا انخلا مکمل کرنا ہے۔ طالبان کے ساتھ یہ معاہدہ امریکہ کا شرمناک اعلان شکست ہے۔ امریکہ اپنے تمام جدید اسلحے کے باوجود طالبان سے شکست کھا گیا۔ یہ حقیقت سامراجی جارحیتوں کی معدودیت کو اشکار کرتی ہے۔ افغانستان میں فوجی مہمات پر $1 ٹریلین اور تعمیر نو اور جمہوریت پر $100 ارب خرچ کرنے کے بعد بھی امریکہ اپنے پیچھے ایک برباد اور طالبان زدہ ملک چھوڑ رہا ہے، جبکہ آبادی کی وسیع اکثریت غربت اور محرومی میں غرق ہے۔ طالبان کے ساتھ معاہدے کو امریکی کانگریس کی شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، لیکن ٹرمپ انتظامیہ نے بہر کیف معاہدے کو آگے بڑھایا تھا۔ لیکن اب خطے کی نئی صورتحال اور چین کے ساتھ امریکہ کی بڑھتی ہوئی چپکلش کی تناظر میں نئے بائیڈن انتظامیہ کے منصوبے مختلف ہیں۔ ایسا لگ رہا ہے کہ جو بائیڈن فوجی انخلا کو معطل کرنا چاہتا ہے۔ حال ہی میں جو 2 جماعتیں کانگریس پینل نے انخلا کی میعاد کو مئی سے آگے بڑھانے کی تجویز دی ہے، حتیٰ کہ مزید افواج بھیجنے کے امکانات بھی ہیں۔ ایسی صورتحال میں امریکی طالبان معاہدہ صرف کاغذ کا ٹکڑا بن کر رہ جائے گا، جس کے بعد خون ریزی کا ایک اور دور شروع ہوگا۔ دوسری طرف پاکستان نے نئی امریکی انتظامیہ پر زور دیا ہے کہ امریکی طالبان معاہدے کی پاسداری کرے۔ یہ معاہدہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی جیت تھی۔ اگر ٹرمپ دوبارہ جیت جاتا تو طالبان جلد ہی اقتدار میں ہوتے۔ معاہدے کی منسوخی پاکستان کے لیے ایک ڈراؤنا خواب ثابت ہوگی۔ چین کے ساتھ اپنی چپکلش میں امریکہ بھارت کو مزید اپنے قریب لانے کی کوشش کرے گا اور افغانستان میں بھی اس کا کردار بڑھے گا، جس سے پاکستان پر دباؤ میں اضافہ ہوگا۔ اس سے پاکستانی ریاست جو پہلے ہی معاشی بحران کی زد میں ہے، اس کو اندرونی بحران مزید بڑھے گا۔ نئے امریکی انتظامیہ کی تمام تر سفارتکاری کی باتوں اور خوبصورت الفاظ کے استعمال کے باوجود مشرقہ وسطیٰ اور جنوبی ایشیا میں تنازعات اور بحرانات مزید بڑھیں گے۔ فوری تبدیلیوں کے علاوہ امریکی محنت کشوں کے حالات کچھ بہتر نہیں ہوں گے۔ دنیا کی سب سے بڑی معاشی اور عسکری طاقت کے طور پر امریکہ کمیونزم کے خلاف سرمایہ داری کا سب سے طاقتور قلعہ رہا ہے، اور یہاں کمیونزم اور مارکسزم کے خلاف سب سے زیادہ پروپیگنڈا بھی کیا گیا۔ امریکی حکمران طبقات امریکی خواب، امریکن ڈریم کے بارے میں شیخی بگاڑتے تھے کہ اگر کوئی شخص دنیا کے کسی بھی حصے سے امریکہ آئے اور اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو تو وہ امریکہ میں محنت کر کے کامیاب اور امیر شخص بن سکتا ہے۔ لیکن آج یہ ملک باقیوں کے لیے سہانا خواب تر کنار خود اپنے شہریوں کے ایک ڈراؤنا خواب بن چکا ہے۔ لوگ دو نوکریاں کر کے بھی اپنی ضروریات پوری نہیں کر پاتے۔ اسی وجہ سے پہلی مرتبہ امریکہ طبقات اور ان کے زر خرید میڈیا کے تمام تر پروپیگنڈے کے باوجود سوشلزم اور بائیں بازو کے نظریات کی طرف لوگوں کی وسیع اکثریت کا رجحان بن رہا ہے، جن کا اظہار برنی سینڈرز کی مقبولیت میں نظر آیا، جو اعلانیہ اپنے آپ کو جمہوری سوشلسٹ کہتا ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی معاشی، عسکری اور ٹیکنیکل طاقت کے حامل ملک امریکہ میں سرمایہ داری کے خاتمے کا مطلب پوری دنیا میں سوشلسٹ انقلاب کا برپا ہونا ہوگا۔